की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। अगर वो मिसाली नहीं होते तो उनका तस्करा कुरान और हदीस में नहीं होता। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ। आइडियल बनाना है, नमूना बनाना, बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। अल्लाह 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 कुल्लमा नादैत या। पुराने जमाने में एक बादशाह था, उसके पास दो आदमी थे, एक जादूगर और एक काहिन। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहा एक आदमी को दे दीजिए, एक बच्चे को मैं सिखा दूं। बिलाखिर एक बच्चा दिया गया, उसको सिखाया। वो बच्चा रास्ते में आलिम साहब के पास भी जाता था। एक मर्तबा रोड जो है वो जाम हो गया तो उसने कहा आज मैं आजमा लेता हूं, आलिम साहब का इल्म बेहतर है या वो जादूगर का। फूका, पढ़ा और फेंका। कहा अल्लाह अगर तेरे नजदीक इस आलिम साहब का इल्म बेहतर है तो इस जानवर को हटा दे ताकि लोग आने जाने लगे। वैसा ही किया, वो जानवर मर गया, लोग आने जाने लगे। बादशाह तक बात पहुंची, ऐसा भी कोई आदमी है क्या? फिर बादशाह के दरबार का एक अंधा आदमी था। वो नौजवान आदमी अल्लाह के हुक्म से उसको भी सीधा कर देता था कि आप एक अल्लाह को मानो, मैं सीधा कर देता हूं अल्लाह के हुक्म से। बिल आखिर क्या हुआ, उस नौजवान को लाया गया। बादशाह नौजवान ही को पकड़ता है, लाया गया। भाई इसको फेंकना है, पहाड़ पर ले जाओ फेंकने के लिए। पहाड़ पर लेके गए, दुआ की, अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। पहाड़ में लर्जा तारी हो गया, तमाम के तमाम लोग मर गए, वो बच के आ गया। फिर पहुंचा बादशाह के दरबार में, वही नौजवान आदमी, अबे तू बच गया, वो लोग कहां गए? वो लोग सब खत्म हो गए। बादशाह ने कहा ये मरेगा कैसे? कहा ले जाओ समुंदर में बीच में डाल दो। लेकर गए, डालना चाहा, फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त, ऐ अल्लाह मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। कश्ती डूब गई, वो लोग मर गए, ये बच के आ गया। बादशाह सलामत, मैं वैसे मरने वाला नहीं हूं, एक काम कीजिए, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम पढ़िए, आप तमाम के सामने लाइए, मुझे बांध दीजिए दरख्त में और कहिए बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। बादशाह ने वही किया ताकि तमाम लोग डर जाएं कि जो बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम ये होगा। मारा, बच्चा तो मरा, लेकिन तमाम लोग कह उठे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। उन्हीं लोगों को उस बादशाह ने आग में जलाया था। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 8, कि उन मुसलमानों को क्यों आग में जलाया गया? सिर्फ इस वजह से वो कहते हमारा रब तो अल्लाह है जो गालिब है और तारीफों वाला है। मिसाली नौजवान तो वो है जो मुल्की सियासत में भी हिस्सा ले आ गया है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 55, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ऐ बादशाह सलामत मुझे जमीन के खजाने का मालिक बना दीजिए, तो मुल्क की सियासत में हिस्सा ले। मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान वो है जो जल्दी शादी का एहतमाम करे, जल्दी शादी करे। सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 बाब नंबर 3 हदीस नंबर 5066, या माशर शबाब मन इस्तताअल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों की जमात, जल्दी शादी करो, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, क्योंकि इससे निगाहें झुकी रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और जो ताकत नहीं रखता वो क्या करे? रोजा रखे, हुकूकुल्लाह की पासदारी करे, हुकूक लिबाद की पासदारी करे। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ। आइडियल बनाना है, नमूना बनाना, बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। मैं अपनी तकरीर को नौजवानों की दुआ से ख़त्म करता हूँ। जो नौजवानों ही की दुआ है वो ये, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब, तू अपनी तरफ से रहमत अता फरमा,
اور ہمارے معاملے کو تو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے معاملے کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب۔ اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام، اس عنوان پر آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے مولانا ثناء اللہ مدنی سے۔ نوجوان دوستو، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، تمہیں معلوم ہونی چاہیے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ، جنہوں نے تم کو آغوش محبت میں پالا ہے۔ تم اس قوم کے افراد ہو جس نے ایران کے بادشاہ کے تاج کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہے۔ تم اس قوم کے افراد ہو جنہوں نے دنیا کو تہذیب دی، تمدن دیا، ثقافت دی، کلچر دیا۔ تم اس قوم کے افراد ہو جن لوگوں نے دنیا کو حکومت کرنے کا طریقہ بتایا۔ تم اس قوم کے افراد ہو جن لوگوں نے سلطنتوں کی بنیادیں ڈالی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نوجوان دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی اسی طریقے سے جس طریقے سے تربیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی۔ ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی اسی طریقے سے جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان آرکیٹیکٹ، مسلمان بزنس مین بنیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان یونیورسٹیوں میں جا کر، ان کالجوں میں جا کر، ان اسکولوں میں جا کر ہمارے نوجوانوں میں بے دینی بھی آ جائے گی۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، راشد خان صاحب کا اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے تقریر میں کہا کہ بیٹے کے اچھے ہونے کے لیے باپ کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کی مثال دی، لیکن اس ابراہیم کا والد اللہ کا باغی تھا اور نوح کا بیٹا بھی ویسا ہی تھا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی اہم ہے؟ بھائی نے سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا ہے کہ انہوں نے جو مثال دی، مجھ کو یہی امید تھی کہ ایسا سوال آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو آزر وہ کافر تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافر تھا۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ 100% ہی صحیح ہوں گے اور 100% ہی ایسا ہوتا ہے، نہیں، ایک دو چیزیں الگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم مثال کے طور پر پوری چیزوں پر فٹ نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں۔ تو میں اکثریت کا خیال کرتے ہوئے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ ضروری ہے کہ باپ خود نیک ہو تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ باپ نیک نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا نیک ہے، تو یہ جملہ استثنائیہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی باتیں آ گئی ہے، اس کو ہم تمام حکموں پر نہیں لا سکتے اور اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ راشد مختار حسین BA، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ میں اس کو نماز کے لیے کہتا ہوں تو آنا کانی کرتا ہے، اس کو کس طرح راہ راست پر لایا جائے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا،
اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، آپ خود نماز پڑھیے، اور جب آپ نماز کے لیے جائیے تو اسے مسجد میں لے کر جائیے۔ گھر کے اندر بھی مائیں جو ہے وہ نماز پڑھے، تاکہ بچے لوگ ماں باپ کا دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ گھر ہی پہلا مدرسہ ہے، وہاں سے جیسی تربیت ملے گی بچے آگے جائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ تعلیم نہیں دے سکتے لیکن تربیت تو کر سکتے ہیں، جاہل ماں باپ تربیت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے آپ کو حکم دینا چاہیے تھا، اگر آپ نے 7 سال کی عمر سے حکم نہیں دیا تو 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد وہ اگر ایسا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ سلسلہ جاری رکھیے، ان مجلسوں میں بھی لے جائیے جن مجلسوں میں نماز پر ابھارا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، گاہے بگاہے نماز کی فضیلت پر ابھاریے، نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ڈرائیے۔ تو یہ چند کام آپ کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے، اور سب سے اہم چیز جو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، حلال کھائیے، تو آپ کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ کے اولاد میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد سلیم صاحب حیدرآباد پیشے سے ڈرائیور ہیں۔ السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان کانوں میں بالی، گلے میں چین اور ہاتھ میں کڑا باندھتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا نوجوانوں ہی کے بارے میں، اور میں اپنی تقریر کے شروع ہی میں کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نوجوانوں پر، شاید کہ لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح ہوا کیونکہ سوال بھی آ گیا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہیں۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ جب آپ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں کان میں بالی پہننا کس کے لیے ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں، عورتوں کے لیے۔ کڑا پہننے کے بارے میں جو لوگ کہتے کہ کن کی نشانی ہے؟ دوسرے لوگوں کی نشانی ہے، دوسرے لوگ کڑا پہنتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو دوسروں کی مشابہت ہے، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب اللباس کے اندر کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان نوجوانوں کو اپنی مجلسوں میں لائیں جہاں دینی بات ہوتی ہے، اور ان نوجوانوں کو ان ساتھیوں سے دور رکھیں جو ساتھی لوگ اس طریقے کا پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی جیسے رہیں گے ان کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تو ان نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، ایسا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد جاوید محمد خواجہ محمدی، عالم و فاضل، بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ماں باپ کو مال دینا ضروری نہیں ہے، حالانکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، انتا و مالوک لابیک، صحیح حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا اور اہم سوال کیا، شاید کہ وہ میرے انداز سے اس طرف وہ چلے گئے کہ مال دینا صحیح ہے ہی نہیں۔ میں وہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مال کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر وہ تذکرہ آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہوں کہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے مال کمانے کا ذریعہ ہے۔ میں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا، ورنہ تو وہ حدیث صاف ہے اور صحیح حدیث ہے، انتا و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ میں اس حدیث کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال چاہتا ہے جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو میں دعا کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اولاد ہمارے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ ضروری ہے بچوں کے اوپر کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا خیال رکھے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ مال جو بچ گیا ہے کہاں خرچ کریں؟ کہہ دیجئے ماں باپ کو پہلے دو۔ واللہ عالم بالصواب۔ طارق حسین، ان کا سوال یہ ہے، جو گرچہ موضوع سے متعلق نہیں معلوم ہوتا زیادہ، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مقرر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی قاری حافظ مدرسے سے نکلتے ہیں وہ صرف کسی مسجد کے امام ہی بن پاتے ہیں یا پھر مدارس میں پڑھانے لگتے ہیں، اور جتنے دوسرے میدان ہیں جیسے بزنس وغیرہ وہ سب دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں۔
تو مدرسوں کے نظام میں کوئی بدلاؤ ممکن ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ مدرسوں کے نظام میں کچھ تبدیلی ممکن ہے، تو میں بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب باتیں جو آئی ہمارے درمیان دین اور دنیا الگ کرنے کا، وہ اس لیے کہ وہ انگریزوں کی چال تھی جو ہمارے درمیان یہ ہوئی کہ دین کو الگ کر دیا جائے اور دنیا کو الگ کر دیا جائے۔ تو علماء جو اٹھے ہمارے بزرگان دین، تو انہوں نے دین کو پکڑے رکھا اور دنیا کو چھوڑ دیا، تو کہا چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایسا نہیں، دین اور دنیا میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، تمام چیزوں میں ہم تمام لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ جو آدمی بہترین قاری ہے، بہترین عالم ہے، وہ اچھا بزنس مین کیوں نہیں، بہترین تجارت کرنے والا کیوں نہیں، اسے تو میدان میں آگے آنا چاہیے۔ تو یہ کمی ہماری ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس تجارت سے بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ان کے لیے، اور یہ اچھا کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو دنیاوی معاملے کے لیے آگے آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگ وہیں سمٹ کر آ گئے، کم سے کم دین کو تو بچائے رکھا ہے۔ جب آدمی دنیا کے معاملے میں صحیح رہے گا، وہ دین کے معاملے میں بھی صحیح رہ سکتا ہے۔ جب وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں صحیح رہے گا، اپنے مال کے سلسلے میں صحیح رہے گا، اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ مال کی طرف سے بے نیاز رہے گا، تو وہ دعوت کا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ خواتین و حضرات، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ ہماری جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں اور ان میں سے جو بھی پیغام آپ کو ملا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے حل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو دو کان دیے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے، بیٹھے اور چلے گئے، نشستند گفتند و برخاستند، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے۔ تبھی ہماری یہ کانفرنس کامیاب ہے، تبھی ہمارا علماء دین کا یہاں بلانا، اس میں ہم کامیاب ہیں، تبھی علماء کرام کی تقریریں اور اسکالرز کی تقریریں ہمارے لیے کامیاب ہیں کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، ہم اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھو واقعی اسلام انسانیت کا حل ہے، انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اور تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تعلیم کو عام کریں۔ تعلیم روشنی ہے اور جہالت تاریکی اور اندھیرا ہے۔ ایک سوال لیتے نور الدین بھائی کا جو داعی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ نوجوان ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہیں دی جاتی، ایسے حالات میں ان نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ جو یہ ہے کہ ہم اسے قرآن دیں، قرآن کا ترجمہ ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، ہم انہیں ان مجلسوں میں لے جائیں جن مجلسوں میں دین کی بات ہوتی ہے، ہم انہیں مسجدوں سے جوڑیں، ہم ان کے لیے الگ سے کوئی پروگرام رکھیں، ان کے لیے الگ سے کچھ کلاسیں چلائی جائیں جہاں وہ دین بھی سیکھ سکیں، کیونکہ دنیا کمانے کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دینے کے لیے بہت سارے پیسے ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہم کو پیسہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں بھی پیسے لگائیں، اچھے ادارے کا انتخاب کریں جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتائی جاتی ہے، وہاں جائیں، اچھے اچھے لوگوں کو بلائیں اور ان کے سامنے ان کو بیٹھائیں تاکہ ان سے وہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہو سکتی ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح میں اچھا قدم ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یحییٰ پرویز HSC، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میرا دوست غلط راستے پر جائے تو کیا میں اس سے دوستی قائم رکھ سکتا ہوں؟ بھائی نے کہا کہ میرا دوست اگر غلط راستے پر جائے تو کیا میں اس سے دوستی قائم رکھ سکتا ہوں؟ تو یہاں غلط راستے کی بھی آپ کو تحدید کرنی پڑے گی کہ غلط راستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ غلط راستے میں جا سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیے، دعوت و تبلیغ کا کام حکمت کے ساتھ آپ جاری رکھیے۔ لیکن اگر ایسا کام ہے کہ بغیر ساتھ چھوڑے ہوئے کام بنتا ہی نہیں تو ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا دوستانہ جو تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ شرک سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو مشرک تھے، کافر تھے، آخری دم تک اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہا کہ آپ آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ دیں تو میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کر دوں گا۔ آخری دم تک ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور شرک سے بڑا کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے اور بھی غلط کام ہے، اس کو دھیرے دھیرے آپ ان سے روکیں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ بھی کہیں دیکھیے اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے نا تو میری بدنامی ہوگی، کس طریقے سے میں غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اور دھیرے دھیرے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بیگ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ایک ڈنڈا لے اور ڈنڈے سے پورے کو گھما دے تمام لوگ صحیح ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر اچھائی ایسی چیز نہیں ہے، ایک گلاس کے اندر ہے پانی رکھا ہوا ہے، اس اچھائی کو آپ ڈال دیں، لوگ پی لیں اور تمام کے تمام لوگ سیدھے ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خاص لوگوں ہی کو چنتا ہے جو صبر کا دامن تھامے رہے۔ تو آپ صبر کا دامن تھامے رہیے، ان کا ساتھ نہ چھوڑیے، ورنہ وہ اور زیادہ گڈھے میں جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد حسین ایک طالب علم ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بچوں کا ماں باپ پر حق تو بتایا، ذرا مہربانی کر کے یہ بتائیے ماں باپ کی خدمت کا کیا بچوں پر؟ بھائی نے سوال کیا کہ ماں باپ کی خدمت کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، یہ تو ایک لمبی تقریر ہو جائے گی، میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ماں باپ کے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ ان کے مقام و مرتبے کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے رہیے، ان کی اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، ان کی بات مانیے، لیکن وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو، جیسے ماں باپ کہیں داڑھی مت رکھو، نماز مت پڑھو، ایسی اس سے شادی کر لو جو مناسب نہیں ہے، وہ بات نہ مانی جائے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23، 24، 25 میں یہ تذکرہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر اسی طرح ماں باپ کے ساتھ یہ بھی تعاون ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ پریشانی ہے تو آپ ان کی پریشانی کو دور کیجئے۔ پھر اسی طرح ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد ایک صحابی کا تذکرہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کتاب الادب کتاب نمبر 46 میں ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں غور سے سنیے گا کہ 5 چیزوں میں وہ چیز ہے کیا جو ہم اور آپ پہلے ہی کرتے ہیں۔ شاید کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد فوراً جو کام کرتے ہیں ہم، کیا اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ 5 چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ یہ ماں باپ کے حقوق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد، کہ ان کے لیے دعا کیا جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، جو وصیت کی ہے، اس کو نافذ کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باپ مر گیا چچا کا خیال رکھا جائے، دادا کا خیال رکھا جائے، پھوپھی کا خیال رکھا جائے، ماں کا انتقال ہو گیا خالہ کا خیال رکھا جائے، ماموں کا خیال رکھا جائے، نانا نانی کا خیال رکھا جائے، اور آخری چیز غور کیجئے، کیا آخری چیز میں وہ چیز ہے کیا جو ہم اور آپ کرتے ہیں؟ کہا ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ ان 5 چیزوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کے جو دوست تھے، جیسے باپ ہے، باپ کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، ان کے دعوت دی جائے، ان سے ملا جائے، ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، حج نہیں کیا تھا لیکن ارمان تھا تو حج کیا جائے، ان پر قرض تھا تو قرض کو چکایا جائے۔ یہ چند حقوق تھے جن کو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی، ہم آپ تمام حضرات کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ میں اسی کے ساتھ مولانا ثناء اللہ مدنی کو الوداع کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیراً۔
دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلتھورپ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ نمبر 011